जवान यूं ही परवान चढ़ा उन फवाने शबाब आया तो उसकी पेशानी सजदे के तकद्दुस से माला माल हो गई। उसकी आंखों में हया और शर्म के पहरे आ गए। उसके ख्यालों में पाकीज़गी आ गई। उसकी ज़िंदगी के शबो रोज़ नेकी के माहौल में बसर होने लगी। उसकी रातें ज़िक्र इलाही में, तिलावत कलाम मजीद में और दिन याद इलाही में रोज़े से गुजरने लगे। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। कि जवानी अगर इबादत में गुजर गई तो बुढ़ापा तो पुरनूर है ही है। सबसे मुश्किल मरहला ज़िंदगी का जवानी का है। शैतान ज़्यादा वरगलाता है किसी शख्स को जब वो जवानी के मरहलों से गुजर रहा होता है। तो जिस्मत के जौहर की हिफाजत की, अपनी आबरू को लुटने नहीं दिया, अपनी आंखों की शर्म व हया पर पहरे बिठाए और आंख को बर्बाद नहीं होने दिया और अपनी ज़िंदगी के तकद्दुस का पहरा दिया, तो जो जवान अपनी जवानी को खैरियत के साथ गुजार गया। किसी ने कहा था ना, किताब ज़ीस्त का एक और बाब ख़त्म हुआ, शबाब ख़त्म हुआ, एक अज़ाब ख़त्म हुआ। तो जवानी जिसकी मंजिल तक पहुंच गई खैरियत के साथ, आफियत के साए में। मुश्किल तो बड़ा है जवानी को मंजिल तक ले जाना, खैरियत के साथ, दागदार ना होने देना, जवानी के तकद्दुस को रुसवा ना होने देना, इस्मत के जौहर पे कालक ना लगने देना, ख्वाहिशात को गालिब ना आने देना। आसान काम तो नहीं है, मुश्किल काम है। लेकिन अगर कोई मुश्किल काट गया, जवानी के थोड़े से अय्याम में गुजार गया। अल्लाह अकबर। हजरत शेख खतली कहते हैं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा के मुर्शिद हैं, अद्दुनिया यौमुन वलना फीहा सौमुन। वो कहते हैं दुनिया एक दिन है, हम रोज़ा रख के गुजार रहे हैं। तो रोज़ा रख के सारा दिन गुजर ही जाता है। दोपहर भी आती है, गुजर जाती है, और असर का वक्त भी आता है, गुजर जाता है, खाने का वक्त भी आता है, चाय का वक्त भी आता है, सब कुछ होता है, लेकिन गुजर जाता है। इफ्तार तक बंदा पहुंच जाता है। जिसने ज़िंदगी रोज़े की तरह गुजार दी, जिसने जवानी रोज़ा रख के गुजार दी, ख्वाहिशात को बेकाबू नहीं होने दिया। मुश्किल काम था लेकिन उसने मुश्किल काम कर दिखाया। अजर कितना बड़ा है, सुनिए अल्लाह के महबूब की ज़ुबान से सुनिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो सैयद अबू हुरैरा के ज़रिए से हमारे तक पहुंचा। फरमाया, क़यामत के दिन जब सूरज का रुख सीधा होगा, ज़मीन तांबे की होगी, लोग पसीने में शराबूर होंगे, कोई टखनों तक पसीने में, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, किसी को पसीने की लगाम दी जाएगी। और वो पसीना ऐसे नहीं होगा जिस तरह ये पसीना है, इतना गर्म होगा। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, उस पसीने का एक कतरा अगर ओहद पहाड़ पे डाल दिया जाए तो वो पिघल जाए, इतना गर्म होगा, बदबूदार इतना होगा। एक कतरा दुनिया पे डाल दिया जाए, इंसान क्या जानवरों के दिमाग भी फट जाए। उस पसीने में लोग शराबूर होंगे। लेकिन जिसने अपनी जवानी को आफियत से गुजारा होगा, कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस जवान पर अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। वो शख्स जिसको किसी औरत ने दावते गुनाह दी और वो साहिब मनसब थी, साहिब जमाल थी, और उसने ये कह के ये ख्वाहिश, ये आरजू मुस्तरद कर दी, इन्नी ख़ाफुल्लाह। इसी तरह कोई औरत है तो उसने अपने तकद्दुस की हिफाजत की, अपनी आबरू पे पहरा दिया और किसी पेशकश को ठुकरा दिया, तो फरमाया क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे भी अपने अर्श का ठंडा साया देगा। कैसा सख्त दिन होगा, और वो किस एजाज में होगा, किस तकरीम में होगा। ये तो 4 दिन 10-20 साल हैं, और वो 50,000 साल का एक दिन। फिर उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा कि अल्लाह तूने कितना करम किया मेरे ऊपर कि मेरी जवानी खैरियत और आफियत से गुजरी, और आज उसका तू कितना बेहतर सिला मुझको दे दे। आज अल्लाह ने मुझे और आपको फुर्सत दी है। ये उठते हुए जनाजे, ये फैली हुई कब्रें, ये हमसे बिछड़ते हुए लोग, ये हमारे लिए एक पैगाम है, एक मैसेज है हमारे नाम। ये हमारे लिए इबरत है। आज वो जा रहे हैं तो हमें बता के जा रहे हैं कि साहिब हम जा रहे हैं, हमारे पीछे तुम भी आ रहे हो। और ये बात जहन में रखिए, दुनिया पर आने की एक तरतीब है, दुनिया पर जाने की वो लाजमी तरतीब नहीं है। पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर बेटा आता है, फिर उसके बाद बच्चे आते हैं। ऐसे कभी नहीं हुआ कि बाप से पहले औलाद आ गई हो। दुनिया पर आने की ये तरतीब है और ये तयशुदा मुनज़्ज़म तरतीब है। लेकिन दुनिया से जाने की ये तरतीब नहीं है कि पहले बाप जाए फिर ही औलाद जाएगी।
बसा औकात बूढ़े बाप को जवां बेटे की मैयत को कंधा देना पड़ जाता है। तो ये दुनिया से कब कोई जा सकता है, मुझे और आपको नहीं पता। ये अमर मख्फी रखा गया है इसलिए ताकि हम हर लहजा मौत के लिए तैयार रहें। मौत के लिए तैयारी यही है कि हम तौबा की दहलीज पे खड़े रहें, अपने मालिक के हुजूर रुजू करते रहें, अच्छे अमाल का ज़ख़ीरा करें और किसी के हक़ हमारे ज़ुम्मे पर ना हो कि हम क़यामत के दिन जो है वो पछताएं। किसी ने अगर किसी का हक़ गस्ब किया सिर्फ 3 पैसों के इवज़ के अंदर, क़यामत के अंदर ये करेंसी तो हमारे साथ होगी नहीं, ये तो हम यहीं छोड़ देंगे, ये माल, ये दौलत, ये बैंक बैलेंस यहीं छोड़ के चले जाएंगे। ये तो कफन भी मैला नहीं होने देंगे कि बांट लेंगे। जांदी वारी डरौना बने होते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज कित्थे नहीं तेरे कर दे। वो तो कफन भी मैला नहीं होंगे देंगे, बांट लेंगे। तो आखिरत में सिक्का राइजुल वक्त अमल होगा, तो फिर अमल लिए जाएंगे। तो जिसने किसी का एक टगा मारा होगा, 3 पैसे मारे होंगे, उसके बदले में 700 नमाजें जो बाजमात पढ़ी गई हैं वो ले ली जाएंगी। और जो लोगों के प्लाट हड़प कर गए हैं, रिश्वतें, ज़्यादतियाँ, जोरो जुल्म और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ और लोगों का माल हथियाना, खून निचोड़ना, अज़ियतें देना, तो किस तरह वो क़यामत के दिन ओहदा बरा हो सकेंगे। तो आज अल्लाह की रहमत के दर कुशादा हैं और उसकी रहमतें आवाज़ दे रही हैं, आजो पलट के मेरी रहमत के दरवाजे खुले। अल्लाह अकबर। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, है इंसान पलट के आ जाते हैं, रब बड़ा ही करीम है। मुझे बताओ, यूं भी कोई आवाज़ देता है, यूं भी कोई पुकारता है? भागे हुए मुजरिम का ताक़ुब किया जाता है, कभी यूं भी प्यार से उसको बुलाया जाता है, लेकिन 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब पुकार पुकार के कह रहा है, ओ भागने वाले आजा पलट के, तेरे रब का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो ये नहीं देखेगा तूने जुर्म कितने किए, वो ये देखेगा तू पलट के आएगा, आ गया। और वो तेरे गुनाह नहीं देखेगा, तेरे आने को देख के तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देगा। जितना बड़ा गुनाहगार है उतना बड़ा नेकोकार बन जाए। आ तो सही, आना तो तूने है ही। फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, फिर जो तुझे लोग उठा के लाएंगे। अच्छा नहीं है कि अपने कदमों से खुद ही चल के आ जा, आज खुले मुंह आ जा, उसकी रहमतें तेरे इस्तिकबाल करने के लिए मुंतज़िर हैं। आज वो आवाज़ दे के कह रहा है, आजा मेरी रहमतें तेरी मुंतज़िर। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे करीम रब से किसने मगरूर कर दिया? तकब्बुर में, रऊनत में मुब्तला हो गया, तू अपने मालिक की दहलीज को छोड़ गया। आजा पलट के, वो करीम तुझे बुला रहा है। और देख उसका रिश्ता कितना गूढ़ा है। अल्लाह जी खाला का, उसने तुझे पैदा किया है, वो तेरा खालिक लगता है। अल्लाह अकबर। यानी वो तुझे बुला रहा है जिसका तेरा रिश्ता इतना गहरा है कि वो तेरा खालिक लगता है। माँ को जो औलाद से प्यार है, दुनिया के किसी तराजू पे वो प्यार तोला जा सकता है? माँ की मोहब्बत का कहीं वज़न हो सकता है? आजकल ये आपके भी थोड़ा सा आगे गुजरें तो इतने बड़े तराजू गाड़ दिए गए हैं जहाँ पूरा कंटेनर तोल लिया जाता है। तो मैं दोस्तों को कहता हूँ कि आज इतने बड़े बड़े तराजू ईजाद हो गए हैं कि जहाँ कंटेनर तोड़ लिए जाते हैं, पहाड़ तोड़ लिए जाते हैं आज जदीद दुनिया के अंदर, लेकिन कोई तराजू ऐसा आज तक ईजाद नहीं हुआ जिस पर माँ के प्यार को भी तोला जा सके। उसके सीने में जो तड़पती हुई ममता रखी गई है, मोहब्बत का जो जहाँ आबाद कर दिया गया, उल्फतों की एक कायनात माँ के सीने में रख दी गई है, उसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। वो सीने में दर्द, वो दरक, वो मोहब्बत, वो कायनात, वो अनोखा प्यार जो औलाद के लिए रखती है, ये इतना प्यार माँ के सीने में पैदा कैसे हुआ? तो आपके पास एक ही जवाब होगा, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। तो मैं यहाँ आपकी तवज्जो चाहूँगा, जिस माँ ने औलाद को जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता होगा। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, मुझे और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तवज्जो चाहिएगा। सिर्फ नज़ारे के लिए जुम्बश मिजगा भी भार है, नरगिस की आंख से तुझे देखा करे कोई। तो मेरी आरज़ू ये है कि आपकी तमाम तर तवज्जो मेरी जानिब मबज़ूल हो। थोड़े वक्त में जिस शिद्दत की गर्मी में आप बैठे हैं मुझे इसका एहसास है, तो मैं चाहूँगा कि चंद बातें आप तक पहुँच जाए। तो जो माँ इतना प्यार करती है वो इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है,
تو جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بیٹا بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی نا، پتر کہاں بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، اتنا پیار تجھے کہیں سے نہیں مل سکتا، آجا پلٹ کے۔ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، اور اولاد کے لیے ان کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا ہوتی ہے، اور پیار کا جو ایک آباد جہاں ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہی کائنات ہے، وہ ایک الگ ہی جہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ میں تو تیرے سے تب راضی ہوں گی کہ تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لائے گا، تو وہ بدمست عاشق اپنی ماں کی آرزو، اپنی محبوبہ کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے اس عمل سے بھی گزر گیا، اور ماں کا کلیجہ چیرا اور تشتری میں رکھ کے اپنی محبوبہ کے لیے اس کا کلیجہ لا رہا تھا، تو راستے میں ٹھوکر لگی تو ماں کے کلیجے سے آواز آئی کہ پتر سٹ نہیں لگی۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کے بکھرے ہوئے رنگ ہیں، یہ چھلکتا ہوا اجالا اور نور اور روشنی ہے۔ ماں اتنا پیار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ تو ماں کو اتنا پیار اس لیے ہے کہ اس نے جنم دیا، اور رب نے تو خلق کیا دست قدرت سے۔ تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا واپس پلٹ کے، اور جب بیٹا پلٹ کے آتا ہے تو ماں سب بھول جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آجا پلٹ کے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا تو مجرم کتنا بڑا ہے، میں یہ دیکھوں گا تو میری دہلیز سے پلٹ کے آ گیا ہے۔ تو اس کی رحمتیں بندے کو پکار رہی۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، اور یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے ہمارے احباب، دوست، بھائی، عزیز، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں اس زندگی سے، زندگی کا متعین سفر کاٹ کر کے تم بالآخر اللہ کے حضور پلٹ کے آنے والے ہو۔ اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو، چونکہ موت جب آ جاتی ہے تو ایک لمحے کا بھی تقدم و تاخر نہیں ہوتا۔ موت ایک اٹل طے شدہ امر واقعی اور حقیقت واقعہ ہے، بہر صورت اس نے آ کے رہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اچانک رکھ کر کے ہمیں ہر وقت مستعد اور فعال رہنے کی ترغیب دی کہ تاکہ ہم ہر لحظہ، ہر ساتھ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے اور ہم موت کی اس گاڑی میں سوار ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ جب لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں عبرت ہوتی ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے عہد لے رکھا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ انبیاء تو تیاری ہوتے ہیں، کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی۔ تو کہا کہ جی میرا وعدہ رہا۔ تو ایک عرصے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ حضور میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، تم اچانک آ گئے، کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ تو کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکنے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب بالوں میں چاندی اترنے لگے، جب انسان کے اعضاء جواب دینے لگے، تو سمجھو یہ پیغام موت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آیا اور اس نے کہا کہ یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اور یوں کانپنے لگے حضرت عمر جیسے بیت کی شاخ کانپتی ہے، اور اسے کہا کہ روز آ کے مجھے تذکیر کر جایا کر۔ وہ روز آتا ہے، بھرے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن آیا، آپ نے اس کو کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور شخص آنے لگا، فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی، فرمایا نہیں۔ مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی، فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے اور یوں داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور ایک بال الگ کر کے کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب نے کہا ہڈیاں، کھڑکن،
ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک آگ پر. کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا. قبرستانوں میں جا کے دیکھو کس نے دیکھا ہے آخر والا جہاں. حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے. خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نماز. تو نے بھی چلے جانا ہے یہاں بیٹھ نہیں رہنا. یہ اٹھتے ہوئے جنازے تجھے عبرت دیتے ہیں. یہ پھیلی ہوئی قبریں تمہیں بتاتی ہیں کہ میاں تم بھی اسی مٹی کا رزق بننے والے ہو. تم ہی یہی چادر اوڑھ کے سونے والے ہو. تم دو لباس کے دو کپڑوں کے اندر دو سفید چادروں کے اندر ملبو. کہاں گئی وہ پوشاکیں, کہاں گئے وہ برانڈ, کہاں گئے وہ تمہارے قیمتی بیڈ, اور کہاں گئے اے سی لگے ماحول سے آراستہ کمرے. امیر ہے یا غریب ہے وہ 2 گز زمین اور وہی مٹی کا اوڑھنا, مٹی کا بچھونا, وہی 2 گز کفن, وہی کل کائنات. اور وہاں جو کیے ہوئے عمل ہیں وہی سکہ رائج الوقت ہوگا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور پھر ہاتھ ملے, فلاں چیخ کے کہتا تھا مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی. فلاں پکار کے کہتا تھا اس کی آواز پہ کان دھرنا چاہیے تھا. فلاں اٹھتا ہوا جنازہ مجھے عبرت دے دیتا. فلاں بندے نے مجھے یہ کہا تھا اس کی بات پہ کاش میں عمل کر لیا ہوتا. لیکن اس دن پچھتاوے سے کیا ہوگا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے. آج کا پچھتاوا زندگی بدل ہو سکتا ہے. آج کا پچھتاوا توبہ کا سبب و ذریعہ ہو سکتا ہے. آج کا پچھتاوا دل کے میل اتار سکتا ہے. اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے, سوائے دکھ بڑھانے کے, سوائے تکلیف میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میں اور آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں. مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں, یہ آپ کی مہربانی, لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ اچھا ہوں یا نہیں. میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اس لیے اپنے ضمیر میں جھانک کر کے دیکھیے, اپنے من میں اتر کر کے دیکھیے, اپنا محاسبہ کیجئے, اپنے اعمال کا تجزیہ کیجئے. جو نیکیاں کی ہیں اور جو برائیاں کی ہیں ان کا اندازہ کیجئے. جو برائیاں کی ہیں وہ تو کنفرم برائیاں ہیں, اور جو نیکیاں کی ہیں ذرا دیکھیے وہ نیکیاں ہیں یا ریا کے لیے کی ہیں, دکھلاوے کے لیے کی ہیں. نیکیاں کسی کو دکھلانے کے لیے کی ہیں, کس مقصد کے لیے نیکیاں کی ہیں. تھوڑی سی ریا بھی شرک بتائی گئی ہے. ساری محنت کہیں ضائع تو نہیں چلی گئی. ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے دامن میں گناہ ہے تو لتھڑے بڑے ہم. سویر سے لے کر شام تک, چغلی غیبت سے لے کے بدکاریوں تک, نگاہوں کی بدکاریوں سے لے کر کے سوچوں کی بدکاریوں تک ہم کہاں پڑے رہتے ہیں. اور دوسری جانب ہمارے پلے میں نیکیاں کتنی ہیں ہمیں سارا پتہ ہے. ایک تو نامہ اعمال قیامت کے دن تولا جائے گا. ہم خود اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ کے تولے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو, اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی خود کر لو. کبھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو وہاں سامان باندھ کر کے پہلے تول رہے ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو. حالانکہ ایئرپورٹ پہ اگر 2-4 کلو سامان بڑھ بھی گیا تو کوئی بات نہیں, 4 ریال دے کے آپ سامان لا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ وہاں کسی سے ترازو مانگ کے بار بار اپنے پیس تول رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ ہو. تو اس دنیا پر بھی اعمال تول لو, کہیں نزا کے وقت پریشانی نہ ہو, کہ حشر کے وقت جب اعمال تلنے لگے تو وہاں پریشانی نہ ہو. تو یہ تھوڑا سا وقت ہے, یہ زندگی مختصر ہے اور ہم تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سانسیں جو ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں. تم سمجھتے ہو ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں تم چھوٹے ہو رہے ہو. چونکہ گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی 0 پر پہنچتا ہے. کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو 60 سے نیچے آ رہی ہو یا 70 سے یا 120 سے, تو کام تو 0 پہ آ جاتا ہے, اور جب کام 0 پہ آ جاتا ہے تو پھر لال بتی جل جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور ہم کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے, کوئی 55 سے نیچے آ رہا ہے, کوئی 50 سے نیچے آ رہا ہے, اور جب 0 تک آ جائیں گے پھر اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان کو پسند کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے. تو وہ محبوب بارگاہ ہو جاتا ہے جو جوانی میں اللہ جل شانہ کے حضور
رجوع کرتا ہے. یا کسی نے کہا تھا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے. جب بوڑھا ہو جائے، دانت ٹوٹ جائیں، پنجوں میں زور نہ رہے، تو بھیڑیا شکار چھوڑ کر کے شریف بن کے بیٹھ جائے، تو یہ تو اس کی مجبوری ہے. جوانی میں توبہ کرنا جب قوا مضبوط ہوں، جب شباب کی جولانیاں ہوں، جب آرزویں جواں ہوں، جب خواہشیں پگلی ہوں، اور پھر اس کے باوجود اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی آرزوؤں کو لگام ڈال دینا اور اپنی تمناؤں کو حصار میں رکھنا اور اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑنا اور اس کے حضور سجدہ ریزیاں، اس کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی کے لمحات بسر کرنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہوتا ہے. تو وہ جوان جس کی جوانی یاد الہی میں گزری، جس کی جوانی ذکر الہی میں گزری، مصلی پہ گزری، تہجد کے لمحات میں وہ اٹھ کے اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہا، التجائیں کرتا رہا، وہ جوان قیامت کے کڑکتے اس ماحول میں اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا. تیسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. مسجد کی ملازمت، مسجد کی حاضری، مسجد کی صفائی، مسجد کی ستھرائی، مسجد کی پاکیزگی کے لیے کوشش، مسجد کی تعمیر، مسجد کی تزئین اور مسجد کی آبادی کے لیے دن رات کوشاں رہا. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. تو یہ خوش نصیب وہ ہے جس کا دل جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ. ایک جلیل القدر نام آپ نے سنا ہے، اور وہ ہے ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں حمامت المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کا کبوتر. تو یہ کہا کرتے تھے اس قدر مسجد میں رہتے تو کہتے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں رہوں. تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن اذان ہو اور مجھے مسجد میں نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ندائے نماز ہو، اذان پکاری جائے اور مجھے آپ مسجد میں نہ دیکھو. تو مسجد کی حاضری یہ ان کا شعار حیات تھا، اس لیے ان کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہا گیا. تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد سے جڑے ہوتے ہیں. فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مسجد سے یوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح لکڑی میں کیل ٹھکا ہوتا ہے. تو چوب کے اندر جس طرح کیل جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح وہ مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو کبھی وہ بیمار ہو جائیں اور وہ مسجد حاضر نہ ہو پائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں. یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں. فرمایا انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ اور پچھلے دن پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من بنا مسجدن یبتغی بہی وجہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، نام و نمود کے لیے نہیں، کسی اور غرض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تعمیر کی، بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو یہ بلکہ پوری مسجد بھی نہیں، آدھی اینٹ کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا تو ایک جانور کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد کی تعمیر کی تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت بتائی گئی کہ جنت میں اس کو محل دیا جائے گا، قصر دیا جائے گا. تو یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں، مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں.
کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہے، خیر الاماکن، بہترین جگہیں اس کائنات میں اللہ کے گھر مسجدیں، اور بدترین جگہیں بازار بتائی گئے اور حکم دیا گیا ہے کہ بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جلدی آؤ دیر سے واپس جاؤ۔ تمہارے جو لمحے اللہ کے گھر میں گزریں گے وہ عبادت میں گزریں گے، وہ ذکر و فکر میں گزریں گے۔ تمہارے اٹھنے والے وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ قیامت کے دن ظلمت سے نجات کے ضامن ہوں گے، وہ چراغ بن کے تمہاری زندگی آخرت کی زندگی کے اندر چراغاں کر دیں گے۔ تمہیں جنت کی طرف لے جانے والے وہ قدم ہیں جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، مسجد کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کی طرف ہمارا رب، ہمارے قلب کا تعلق، ہماری محبت کا رشتہ، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اللہ اور پچھلے دن پر، آخرت پر مضبوط عقیدہ مسجد سے ہمیں جوڑتا ہے۔ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد جانے سے قاصر ہوں، بیمار پڑ گئے ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، یا حالات ایسے ہیں جس طرح آج کل کے حالات ہیں کہ مسجد میں جانا کسی وجہ سے موقوف ہو گیا، تو مومن اس پر خوشی محسوس نہیں کرے گا۔ وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے مسجد نہیں جا پا رہا تو اس کا اندر بے چین ہوگا، اور وہ دعائیں کرے گا، مالک وہ لمحے آئیں کہ تیرے پاکیزہ گھر میں میری حاضری ہو، تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیری چوکھٹ پہ جا کے سلامی پیش کروں، میری پیشانی تیرے حضور مسجد کے فرش کو چھوئے اور تیری بندگی کے ترانے گائے۔ تو وہ یہ آرزو کرے گا، اگرچہ شریعت اس کو رخصت بھی دیتی ہو لیکن پھر بھی اس کی تمنا تو ہوگی۔ وہ اس پر شکر نہیں بجا لائے گا، بغلے نہیں بجائے گا کہ چلو ایک بہانہ مل گیا، نہیں، بلکہ وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا، الٹا اس کی طبیعت کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہوگی، چونکہ وہ جڑا ہوا ہے، اس کا دل جڑا ہوا مسجد کے ساتھ۔ تو ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش اجتمع علیہ و تفرق علیہ۔ وہ شخص، وہ دو اشخاص جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، آپس میں جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، یعنی ان کی محبت کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں، کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں، محض دوستیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو ملے بغیر تسین نہیں ہوتی، اس لیے نہیں، بلکہ ان کی دوستی محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اور جب بغض کسی سے ہے، دشمنی کسی سے ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوؤں کے بدلے میں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤ زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک فقیر تھا، ملنگ درویش، اللہ کا بندہ، اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا، ان کو پلاتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن ان کو مالی آسودگیاں نہیں تھی۔
ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا۔ خیر چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں۔ بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ یہ فقیروں کا مزاج ہے، تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے۔ وقت آخر آ گیا، جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضا کرنے آ گئے۔ اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان اور میں ان کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا۔ اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، خادم کو کہا سے بلا کے لاؤ، کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسا بیچنا تھا، اب یہ ایک جگہ ہی سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئی، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، میری ماں خوش ہوگی۔ تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے؟ کہا تم بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ وہ بیٹھ گیا، 2 4 10 منٹ بیٹھا تو بچہ تھا، پھر کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے؟ کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ پھر آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے۔ کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، یتیم بچہ تھا، اس کا سارا آسرا یہی تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کوئی مرید نذرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی پیش کی۔ وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیے، جتنے لوگ آئے تھے سب کا قرض چکایا، کہا جاؤ گھروں کو۔ تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا، تو اب کیسے آ گیا؟ کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا۔ بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں۔ آج ہم اجتماعی طور پہ تا حد نظر اندر باہر اوپر نیچے اتنے لوگوں کے ہجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک اتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی۔ تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے توں ہی بخشیا جا۔ میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے۔ بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی 60 سال کو 20 سال کو 25 سال کو زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھیں تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے۔ جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں، تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا، ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ کہا یہ بھی طول عمل ہے۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا۔ لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا۔ تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالیں۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل سب کچھ نہیں ہوگا۔ آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا۔
जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। अब आइए सुनिए, इस कायनात के अंदर हमें वो खवातीन मिलेंगी जो पर्दे के पीछे थी, लेकिन पर्दे के सामने मां नहीं आई, अब्दुल कादिर जीलानी आए। मां पर्दे के पीछे थी, पर्दे के सामने फरीदुद्दीन गंजे शक्कर आए। मां पर्दे के पीछे थी, मेहरो मां ने भी आंचल नहीं देखा, लेकिन पर्दे के सामने करबला में हुसैन इब्ने अली आए। तो ये पर्दे के सामने आए, वो पर्दे के पीछे थी। तो जब माएं पर्दे के पीछे हों तो फिर बेटे जो हैं वो पर्दे के सामने आके वो नक्श सबत करते हैं कि जो लोगों के जिंदगी के नकूश को जो है वो उजाल देते हैं और तकदीर बदल देते हैं। तो इसलिए माओं की जिम्मेदारियां घर संभालना है।